बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त है और दिन है इतवार का। इमरान खान साहब को पिम्स लाने के हवाले से जो कल रात को मैंने खबर दी थी, मैंने क्या वो 3+ की खबर थी, रिजवान रज़ाई साहब और असद चौधरी साहब, वसीम मलिक साहब, सबकी खबर थी। उस पे ज़रा बात करते हैं, कोई नई तफसीलात आई हैं और साथ ही बात करेंगे कि क्या 27 सितंबर की जो कॉल है वो तारीख चेंज भी हो सकती है और जल्दी की कोई तारीख आ सकती है। इन दो चीज़ों पर बात करते हैं। पहले तो मैं आपके सामने एक केस रखना चाहता हूँ और आप ज़रा इस पर गौर कीजिए कि इमरान खान साहब को ये जो ब्लड प्रेशर के इशू है इशू की जो खबरें हैं, ये पिछले 10 दिन से चल रही हैं और सबसे पहले हमारे दोस्त ज़हीम लगारी ने इसके ऊपर बड़ी कम्प्रिहेंसिव खबर दी और शायद ज़हीम लगारी साहब से भी पहले शहबाज गिल साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये खबर दे दी थी, तो शहबाज गिल साहब ने भी ये खबर दी थी, लेकिन उनके खिलाफ कंपेन नहीं चली। शहजाद अकबर साहब ने 3 दिन पहले कहा कि उनके जो जेल के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सब अच्छा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई क़यामत खुदा न खास्ता बर्पा कर देने वाली खबर है। ऐसा भी नहीं है कि इतनी हालत इमरान खान की ख़राब हो, लेकिन सब अच्छा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं अलीमा खानम साहिबा से कहता हूँ कि आप इस मामले को सीरियस लें। उसके बाद हैदर मेहदी साहब का एक क्लिप लगाया हुआ है, ज़ीशान हमारे दोस्त ने, उन्होंने भी ये बात किया कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है। असदुल्ला खान साहब ने भी ये खबर दी। इसी तरह से ज़हीम लगारी का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। असद तूर साहब ने एक खबर दी जिससे मैं सच्ची बात यह है कि वो बहुत तशवीशनाक उन्होंने बात बताई है। उस हद तक तो मैं इतफाक़ नहीं करता, हमारे भाई हैं असद तूर साहब, उनसे मैं इतफाक़ नहीं करता। उन्होंने जो कहा कि इमरान खान साहब के खुदा न खास्ता हाथ इतने कांपते हैं कि वो तो चाय भी नहीं पी सकते, इससे बहरहाल मैं इतफाक़ नहीं करता, लेकिन उनके खिलाफ भी कंपेन नहीं चली। अच्छा, जब मैंने ये ब्लड प्रेशर वाली बात की और बताया कि इमरान खान साहब को जो है वो पिम्स लाया गया ब्लड प्रेशर के इशू की वजह से, तो एक कंपेन चल पड़ी 8-10 अकाउंट्स की तरफ से। अच्छा, ये 8-10 अकाउंट्स हैं जो बड़ी आजकल मेरे से शफ़क़त और मोहब्बत करते हैं और मुझे कोई इससे शिकवा नहीं है, उनका राइट है। शिकवा जिससे है मैं आगे जिक्र करता हूँ कि शहबाज गिल साहब से मुझे क्या शिकवा और क्यों शिकवा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, जो सच है वो आपको बयान करना चाहिए। और अगर आप इमरान खान साहब तो छोड़ें, किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में खुदा न खास्ता उनकी जान लेने के लिए कोई साजिश हो रही है और आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, आप उस झूठे बयानी का हिस्सा बन रहे हैं, किसी की सेहत के हवाले से झूठी खबर दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला हर उस शख्स को ज़लील और रुसवा करेगा जो इस तरह की किसी चीज़ का जो है वो हिस्सा बनेगा। और कोई तसव्वुर कैसे कर सकता है कि खुदा न खास्ता मैं ऐसे किसी नैरेटिव का हिस्सा बन जाऊँ जो इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से हो। आगे चल के मैं इस पर बात करूँगा। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब से मुझे शिकवा ये है कि शहबाज गिल साहब के पास मेरा नंबर है, मेरा उनसे रब्ता रहा है और जब कभी मुझे कोई ज़रूरत महसूस होती है, कोई बात उनसे पूछनी हो, करनी हो, तो मैं उनको कॉल भी कर लेता हूँ। उन्होंने अपने व्लॉग में एक नैरेटिव को एस्टैब्लिश किया कि जो खबर मैं दे रहा हूँ वो तो मैं दे रहा हूँ फौजी जनरल्स के ज़रिए आई हुई खबर, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने अपने व्लॉग में ये क्लेम किया कि कोई भी खबर जो अडियाला से बाहर आएगी वो फौजी जर्नैलों की मंजूरी के बगैर बाहर नहीं आएगी। और ज़ाहिर है मैं भी वही खबर दे रहा हूँ जो फौजी जर्नैल चाह रहे हैं और उसके लिए मेरी खबर का हवाला दे के आगे इनकीडो की उन्होंने पूरी ट्वीट भी पढ़ दी। मैं इनकीडो साहब के हवाले से भी जिक्र करूंगा अभी। लेकिन अपना वो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब के जो उनके सोर्सेज हैं ना वो बहुत क्रेडिबल हैं। मतलब वो शहजाद अकबर साहब पे तनकीद नहीं कर रहे कि शहजाद अकबर साहब ने भी कहा कोई इनको सोर्सेज हैं, उनका तो वो नहीं कहते कि वो फौजी जर्नैलों के जरिए शहजाद अकबर साहब तक खबर पहुंच। लेकिन मेरी खबर का जब वो हवाला दे रहे हैं तो वो इस चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं शहबाज गिल साहब कि जो खबर मैं दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब को 2 दिन पहले वाली बात तो मैं बताता हूँ किसने कही। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं वो तो फौजी जर्नैलों के जरिए आई है, लेकिन जो बात गिल साहब खुद कर रहे हैं वो बात इंडिपेंडेंट जराये से आई है, उनका फौजी जर्नैलों से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि वो खुद बार बार कह रहे हैं कि अडियाला से कोई खबर भी जर्नैलों की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। तो खबर आपकी भी अडियाला से आई है, हमने भी जो दी अडियाला से आई है। आपकी खबर इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बड़े क्रेडिबल, बड़े मोतबर। और मैं वैसे बता दूं कि ब्लड प्रेशर वाली खबर जो शहबाज गिल साहब दे रहे हैं वो 1 हफ्ता पहले दे रहे हैं, पिछले 10 दिन से दे रहे हैं। उनका और मेरा सोर्स एक ही है, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, वक्त आएगा मैं बता दूंगा। मुझे भी उसी सोर्स ने बताया था, उनके पास भी उसी सोर्स से पहुंची है। उन्होंने वो खबर दे दी थी, मैंने वो खबर नहीं दी थी। मैंने क्यों नहीं दी थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरा जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने तो बड़े जिगरे वाले हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने तो नाम लिए बगैर अलीमा खानम साहबा पे भी तनकीद मैं तो नहीं कर सकता। जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या, फिर मैं कुछ चीजें, मैं शिकवा मुझे क्यों है गिल साहब से वो बताता हूँ। मौजूद है हमारी उस खबर के बाद डिनाइल भी आए, तरदीद भी आई, कोई आधी तरदीद आई, कोई पूरी आई। हालांकि तरदीद देनी नहीं चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि जो मेरे जराए हैं उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको भी बता रहे हैं और इमरान खान साहब की बहनों को भी बता दिया गया है। अब आप लोगों की मर्जी है आपने क्या रिएक्ट करना है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जिस सोर्स ने उनको बताया उसी सोर्स ने इमरान खान साहब की बहनों को भी बताया। और ये कह रहे हैं कि उसके बाद फिर अलीमा खानम साहब ने क्या किया, उन्होंने तो 31 जुलाई को ट्वीट कर दिया कि ये एजेंसियों की खबर है और जो ये खबरें दे रहे हैं
وہ تو اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے تو یہ کہا, میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, جس کو جو ایجنسیوں والا پارٹ تھا. تو پھر شہباز گل صاحب تو 10 دن سے یہ خبر دے رہے ہیں یا 8 دن سے یہ خبر دے رہے ہیں, اور علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ خبر دینے والے جو ہیں وہ مطلب وہ ایجنسیوں کی. اچھا, یہ علیمہ خانم صاحبہ کا جو ٹویٹ تھا اس پہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا تھا کہ لہٰذا عمران خان کی صحت کے بارے میں پھیلائی جانے والی یہ گمراہ کن معلومات بظاہر کسی ایجنسی کے ڈس انفارمیشن سیل کی کارروائی معلوم ہوتی ہے. کیا وہ عمران خان کے ساتھ کسی سنگین صورتحال کے لیے ماحول تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو لوگ ان اطلاعات کے لیے قابل اعتماد ذرائع کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں. اب شہباز گل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آگے سنیے. بتایا انہوں نے یہ کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور انہیں جیل کے اندر جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر بھی لایا گیا اور ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ملاقات تو کسی کی نہیں ہوئی 100% شیورٹی کے ساتھ, میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ معتبر ہیں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے خبر رکھ دی. اس کے بعد ڈینائل آ گیا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ڈینائل دینے والی جو عام شخصیات ہیں ان کی بھی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی. اب یہاں پہ وہ علیمہ خانم صاحبہ کا نام نہیں لے رہے, عام شخصیات کہہ رہے ہیں. ڈینائل کس نے دیا؟ علیمہ خانم صاحبہ نے دیا, اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ ایجنسیوں کے کہنے پہ خبر دی جا رہی ہے. اور انہوں نے ڈینائل کے اندر اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہم 100% شیورٹی سے ان کے بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی بات بھی نہیں کر سکتے اور 100% شیورٹی سے اس کا ڈینائل بھی نہیں دے سکتے. احتیاط اس لیے لازم ہے کہ پہلے ان کی آنکھ کی خرابی کی خبر ایسے ہی باہر آئی اور اس کے بعد وہ درست نکلی. ابھی یہ بلڈ پریشر والی بات جو ہے یہ جب مجھے میرے معتبر ذرائع نے یہ بتایا تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج پاکستان میں ایک نیا دھماکہ ہوا ہے اور صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی ہے. اچھا, اب آپ نے سن لیا, اپنے ذرائع کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بہت معتبر ذرائع ہیں. صدیق جان کے جو ذرائع ہیں آگے چل کے اور شروع میں وہ فوجی ذرائع ہیں. تو شہباز گل صاحب کو کیونکہ انہوں نے مجھ سے بات کیے بغیر پبلکلی یہ بات کیا, تو میں بھی پبلکلی ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ گل صاحب جن ذرائع نے آپ کو بتایا ہے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی بتایا ہے, آپ کے اور میرے وہ ذرائع سیم ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. 30 تاریخ کو مجھے یہ پتہ چلتا ہے, مجھے میسج آتا ہے, اور شہباز گل صاحب کو پتہ ہے کہ میں کہاں کا ذکر کر رہا ہوں. تو مجھے میسج آتا ہے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے, لیکن ان کا ایشو سیٹل نہیں ہو رہا. تو میں نے فوراً ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات عمران خان صاحب کی بہنوں کو بتائی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بتائی ہے. اب میں اس پہ ہو جاتا ہوں خاموش. ہم پریس کلب میں بیٹھے تھے, نیشنل پریس کلب میں نے یہ بات رضوان غلزئی صاحب سے شیئر کی, اسد چودھری صاحب سے شیئر کی, میں نے یہ بات سمیع ابراہیم صاحب سے بھی شیئر کی, ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے یہ 8-9 لوگوں کے ساتھ شیئر کی, لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہو تو حتمی ہم بات کریں گے. تو 31 جولائی کو علیمہ خانم صاحبہ کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ایجنسیوں کا پروپیگنڈا ہے, اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں. تو مجھے جس سورس نے یہ بات بتائی تھی میں اس سورس کو علیمہ خانم صاحبہ کا ٹویٹ بھیجتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ علیمہ خانم صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں, آپ نے مجھے کہا کہ خان صاحب کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا دل میں کہ میں نے یہ خبر دے نہیں دی تھی, ورنہ تو جو 8-10 اکاؤنٹس میرے اوپر نظر لگائے ہوئے ہیں تو وہ تو کہیں کا نہ چھوڑتے. خیر, مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو شاکنگ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کیسے اس کی تردید کر دی ہے, ہمارے لیے بہت شاکنگ ہے. 2-2.5-3 گھنٹے بعد مجھے میسج آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے جن کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا علیمہ خانم صاحبہ کو, انہوں نے آگے علیمہ خانم صاحبہ کو پیغام نہیں دیا. تو مجھے یہ تھا کہ اب پیغام پہنچ گیا تو ابھی علیمہ خانم صاحبہ کی تردید آ جائے گی کہ نہیں, یا کوئی نئی ٹویٹ آ جائے گی, تو ان کے تو کوئی ٹویٹ نہیں آیا. اب یہ معاملہ چلتا رہا اور میں نے 30 جولائی سے لے کے اور 8 جولائی رات 9 بجے تک آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا. جب شہزاد اکبر صاحب نے بات کی تو میں نے کہا کہ اب ہمت کی جا سکتی ہے, ان کا حوالہ دے کے تھوڑی سی بات ہو سکتی. لیکن کل ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیمز لایا گیا, ہم نے یہ خبر دی. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایجنسیز کے کہنے پہ ہم نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خبر دیا ہے, میں تو حلفاً کہتا ہوں کہ ہمارا سورس اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, اور شہباز گل صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فوجی جرنیلوں کے کہنے پہ یہ خبر دی ہے, تو وہ حلفاً کہہ دیں کہ ہم نے فوجی جرنیلوں کے کہنے پہ دیا ہے. کوئی سوچ کیسے سکتا ہے؟ اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلان ہے کہ پلان یہ ہے کہ پہلے خبریں پھیلائی جائیں کہ عمران خان بیمار ہیں, اور پھر خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ کچھ کر دیا جائے, اور جب کچھ کر دیا جائے تو پھر کہا جائے کہ خبریں تو پہلے ہی فلانے صحافی دے رہے تھے کہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اس چیز کا حصہ بن جاؤں گا کہ اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کہ عمران خان کو کچھ ہو, جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے اور کروڑوں لوگوں کا وہ لیڈر ہے, پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر ہے, پاکستان کو جوڑنے والا ہے,
چاروں صوبوں میں اس کا ووٹ ہے، وفاق میں اس کا ووٹ ہے، جی بی میں اس کا ووٹ ہے، کشمیر میں اس کا ووٹ ہے، تمام مسالک کے اندر اس کا ووٹ ہے، تمام مذاہب کے اندر، تمام قوموں کے اندر، تمام زبانوں کے اندر اس کا ووٹ ہے. باقی کون سی پارٹی ہے؟ نون لیگ جو ہے وہ لاہور سے ہار گئی، وہ تو پنجاب میں 5 سیٹیں نہیں جیت سکتے. پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی بھی پارٹی نہیں رہی. باقی اور ہے کون؟ عمران خان ہی، وہ جو علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان کو جوڑے رکھنے کی وعدت کی ایک واحد اس وقت پاکستان کے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر پورے پاکستان کا اعتماد ہے. تو کوئی سوچ کیسے سکتا ہے کہ میں عمران خان کے حوالے سے اتنے خوفناک پلان کیسا مان جاؤں گا؟ اور میں نے ایک بات کہی ہے کہ 2 سورسز ہیں اور دونوں سورسز میں ڈسکلوز کر دوں گا، لیکن ابھی اگر ڈسکلوز کروں گا تو وہ جو خبریں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں تو وہ بھی بند ہو سکتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ویڈیو میری سنبھال کے رکھ لیں، وہ 3+ والی بھی سنبھال کے رکھ دیں، میں دونوں سورسز آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں گا. تو لہٰذا اچھا ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ خبر دے رہا ہوں اور وہ جو پلان بتایا جا رہا ہے کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے کہ یہ پلان ہے کہ پھر تو اگر فرض کریں یہ ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو اور زیادہ سیریس ہو جانا چاہیے، پھر تو آپ کو اور زیادہ دباؤ ڈالنا چاہیے پی ٹی آئی کے اوپر کہ فوری طور پہ عمران خان سے ملاقات کریں. یہ تو بڑا خوفناک پلان شروع ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا بلڈ پریشر کا ایشو، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کی جان جانے کا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو، کہ ایسا، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. ہمارا کیس تو یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ باہر آیا تو کہا گیا کہ یہ 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، 8 فروری کے احتجاج سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. انہوں نے محمود انس غنی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی میں گارنٹی دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ سارا فوکس 8 فروری پہ رکھیں. بعد میں کیا ہوا؟ 85% آنکھ ضائع ہو گئی عمران خان. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو پورے وثوق سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پیمز لایا گیا، اور اب اس کی جو نئی تفصیلات آئی ہیں وہ علینا شگری صاحبہ نے دی ہیں کہ 2 دن پہلے لایا گیا. اور ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، میرے خلاف تو کمپین چل رہی ہے. علینا شگری صاحبہ نے یہ خبر دی کل رات 12 بجے، 11 بج کے تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 52 منٹ پہ 55 منٹ پہ، کیونکہ وہ عدیل راجہ صاحب کے ساتھ یوٹیوب لائیو پہ تھی. ہم نے یہ خبر دی 12:30 بجے، کیونکہ ہم نے ریکارڈ سوات میں کی ویڈیو کوئی 9 ساڑھے 9 بجے، اور وہ کیونکہ ایڈیٹنگ کرنی تھی 2 موبائلوں پہ ریکارڈ ہوئی تھی، وہ وسیم ملک صاحب نے ایڈٹ کی راستے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے. تو ہم موٹر وے کے قریب پہنچے آ کے، اور پھر ہم رکے ایک جگہ، تو وہاں بڑی مشکل سے ویڈیو اپلوڈ ہوئی، تو 12:30 بجے ویڈیو پبلک ہوئی. ہم 12:30 بجے یہ خبر دے رہے ہیں، علینا شگری صاحبہ نے 12 بجے سے پہلے یہ خبر دی، ہمارے سے تقریباً کوئی 34-35 منٹ پہلے انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کو 2 دن پہلے پیمز لایا گیا. تو وہ بھی پہلے خبر دے چکی تھی. تو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر اور کسی سازش کیسا ہے، تو پھر لوگ چاہے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ذلیل کرتا ہے جو اس طرح کی کسی سازش کا حصہ بنتا ہے. اور اگر ہم کوئی ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سورس نہیں ہے، اور جو کہ نہیں ہے، میں آپ کو الفاظ بتا چکا ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چاند اکاؤنٹس ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. آج کل پرسوں اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 72 84 96 گھنٹوں میں اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی بہنیں بھی اس بات کی تصدیق شاید کر دیں، یا کسی طرح سے تصدیق ہو جائے گی، کوئی خبر آ جائے گی کہ بالکل عمران خان صاحب کو پیمز لایا گیا. پھر یہ کہاں ہوں گے یہ اکاؤنٹ سارے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جھوٹی خبر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے، میری تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی پہ تنقید یہی رہی ہے کہ ان کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. میں ہمیشہ، آپ جو مجھے ریگولر سنتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ جب کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا، اس کا ایک وار روم ہوتا ہے جہاں وہ لمحہ بلمحہ سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ڈیلی کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. پی ٹی آئی اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور پی ٹی آئی دنیا کی 5 بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے. جتنا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اتنی تو ملکوں کی کل آبادی نہیں ہوتی. کئی ملکوں، مطلب دنیا کے میرے خیال ہے آدھے سے زیادہ ملکوں کی آبادی اس سے کم ہوگی جتنے پی ٹی آئی کا پاکستان میں ووٹر ہے. لیکن پی ٹی آئی کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان، ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں، ان کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہے. ان کے درمیان باقی تو چھوڑیں، عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 30 جولائی سے یہ خبر میرے پاس تھی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ 30 جولائی سے آ گئی، شہباز گل صاحب نے بھی یہ خبر دے دی. کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس معاملے پہ میں بالکل نہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو الزام دے رہا ہوں، نہ کسی اور کو الزام دے رہا ہوں. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کیا ایک کمرے میں عمران خان کی زندگی اور صحت سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے اس وقت پی ٹی آئی؟ تو کیا عمران خان صاحب کی بہنیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر؟ لیکن نہیں بیٹھ رہے، 10 دن سے تو نہیں بیٹھ رہے. اصل میں اگر آپ کو ابھی بتانے لگوں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے، پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کے درمیان کیا چل رہا ہے، تو آپ پھر تو
لوگ کہیں گے کہ یار مطلب 2-4 مہینے بعد تو کنفرم ان کو ہو جائے گا کہ نہیں، لیکن اگر میں بتا دوں تو 99% لوگ کہیں گے کہ یہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اس بات کو کوئی بھی ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ باتیں ہیں جو لوگ انٹرنل ہیں ان کو جانتے ہیں، جو پارٹی کے اندر لوگ ایکٹیو ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے۔ میں بتا تو رہا ہوں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ دوسری بار ہو رہا ہے۔ آنکھ کا مسئلہ آیا، کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی فیڈ کردہ خبر ہے، اور پھر کیا ہوا بعد میں وہی بلڈ پریشر والا معاملہ، کہا گیا کہ یہ ایجنسیوں کی خبریں اب وہ دیکھ لیں کہ ان کو پمز لے کے آئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب 27 سپٹمبر والا معاملہ ہے، سہیل آفریدی صاحب کو، تحریک تحفظ پاکستان کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا اور ڈیسیژن کرنا چاہیے۔ اب تحریک انصاف لیڈرشپ نے، سہیل آفریدی نے، تحریک تحفظ پاکستان نے 27 سپٹمبر کی کال دے دی، علیمہ خانم صاحبہ نے اس کو کہہ دیا کہ اتنے دور کی، اور ایک طرح سے انہوں نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسے نقصان کیا ہوا؟ اسے نقصان یہ ہوا کہ اب پنجاب میں تو ویسے ہی ایم این ایز، ایم پی، اسٹیک ہولڈرز کی اکثریت نکلنے نہیں چاہتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم علیمہ خانم صاحبہ نے تو اس کو مسترد کر دیا، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اب جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، جو عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر کا ایشو ہے، اور اب جس طرح سے سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، اب آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا علیمہ خانم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، آپ بیٹھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کو بٹھائیں، ان کو بلائیں، اور آپ تحریک تحفظ پاکستان والوں کو بھی بلائیں، آپ بیٹھیں اور اس پہ فوری طور پہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں۔ یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہر ایک بات کو یہ کہہ کر کے ایجنسیوں کی خبر ہے تردید کر کے اور اس کو نیو نارمل بنا دیا جائے۔ اب میرا خیال ہے کہ 27 سپٹمبر سے پہلے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جو عدیل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی، بالکل میں بھی اس بات کی، یہ بھی خبر میرے پاس تھی اور 30 تاریخ سے تھی کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے بہنوں کو کہ مجھ سے آ کے ملے، لکھ کے بشک دے دیں کہ آپ باہر جا کے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کریں گی لیکن مجھ سے ملیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اور جو علیمہ خانم صاحب نے خود بھی بتایا تھا کہ محسن نقوی کا پیغام آیا کہ اگر نورین نیازی اپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میری اپنے بھائی سے ملاقات کروا دیں اور میں باہر آ کے کوئی بات نہیں کروں گی تو ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، جس پہ علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے پاس کورٹ آرڈر ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، تینوں بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے، وکیلوں کی ہونی چاہیے، پارٹی لیڈرز کی ہونی چاہیے۔ اب میرا یہ خیال ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلف کال کر لیں، آپ کہہ دیں ٹھیک ہے جی ایک بہن، عمران خان کی زندگی اور صحت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے جی ایک بہن اپلیکیشن لکھ کے دے دیتی ہے کہ باہر آ کے وہ کوئی بات نہیں کرے گی، پولیٹیکل صحت کے والے سے تو بات کریں گی، پولیٹیکل کوئی بات نہیں کریں گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر تو وہ آفر سیریس ہے تو وہ ملوا دیں گے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے اوتھینٹک خبر آ جائے گی، اور اگر وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ لکھ کے دے دیں گی پھر بھی ملاقات نہیں ہوگی، تو پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کے پاس وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، ان کے پاس مزاحمت، فوری مزاحمت کے علاوہ حل نہیں ہوگا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہنیں لکھ کے دے دیں، ایک بہن لکھ کے دے دیں نورین نیازی صاحبہ تو ملاقات ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو سب سے زیادہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور ان کو اس معاملے کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے۔ آج ہی ان کو بیٹھنا چاہیے تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کے ساتھ، تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، ایک تو کنفیوژن بھی ختم کریں نا بھائی۔ تحریک تحفظ پاکستان کہتی ہے ہمیں تو صرف عمران خان نے بات چیت کا اختیار دیا ہے، سہیل آفریدی کہتے تھے مجھے صرف عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا اختیار دیا ہے۔ اب جب سہیل آفریدی نے کال دی تو تحریک تحفظ پاکستان، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، سارے بھائی سوائے عمران خان صاحب کی بہن کے، کیا تحریک تحفظ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ لیٹ کی تاریخ ہے؟ کیا گور صاحب نے کہا ہے کہ یہ لیٹ کی تاریخ ہے؟ سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ لیٹ کی تاریخ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان، تحریک انصاف کی لیڈرشپ، سہیل آفریدی، وہ سب تو ایک پیج پر ہیں، اب سارے تو غدار نہیں ہیں، تو وہ تو ایک پیج پر ہیں کہ جی 27 سپٹمبر ٹھیک ہے۔ اب علیمہ خانم صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مراد سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا ایک اور حل ہے، ایک تو علیمہ خانم صاحبہ اس پہ بھی بیٹھے ان کے ساتھ، ان سے ڈسکشن کریں اور انہیں کہیں، ورنہ اگر نہیں مانتے سہیل آفریدی، اس کا ایک آسان حل ہے، علیمہ خانم صاحبہ اناؤنس کریں کہ اگر منگل کو ملاقات ہماری بہنوں کی نہیں کرائی جاتی تو بدھ کو ہم بہنیں پشاور سے روانہ ہوں گی اور لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ لوگ نکل آئیں گے ان کے ساتھ، اور سہیل آفریدی کو بھی نکلنا پڑے گا، اور اگر سہیل آفریدی نہیں نکلیں گے تو سب سے پہلے ہم سہیل آفریدی پہ تنقید کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کے اوپر ہر چیز پر میں تنقید کرتا ہوں کہ عوامی ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے، مہنگائی پہ بات نہیں کرتے، فلانی چیز پہ نہیں کرتے، فلانی چیز پہ نہیں کرتے، فلانی چیز پہ نہیں کرتے، عمران خان کے کیسز لگوانے کے لیے عدالتوں میں نہیں جاتے، عمران خان سے کی رہائی کے لیے کوئی ان کے پاس لائے عمل نہیں ہے، عمران خان کی علاج کے لیے کوئی وہ نہیں کر رہے۔ لیکن ایک چیز کی میں کبھی نہیں کہتا کہ یہ لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسانی جانیں جڑی ہیں اس چیز کے ساتھ۔ جب بھی انہوں نے نکلنا ہے وہ فیصلہ تحریک انصاف کو خود کرنا ہے، جب بھی انہوں نے نکلنا ہے اس میں انسانی جانیں انوالو ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے جو کچھ مریدکے میں ہوا، ڈی چوک میں ہوا، صورتحال ہے، یہ فیصلہ تحریک انصاف کو خود کرنا ہے۔ اور اب جب علیمہ خانم صاحب نے اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں 27 والی تاریخ پہ، تو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، کوئی یہ
قرآن اور حدیث تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسا صحیفہ تو نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، اس کو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر والی بات آئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور تحریک تحفظ پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا. اگر علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان کی دیگر بہنوں نے ان سب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لاء عمل بنانے کی کوشش کی تو، اگر نہ کیا، بہنیں انہوں نے خود نہ ان کو بٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ چلیں آگے میں نہیں بڑھتا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ نئی کنٹروورسی ہو جائے گی، جشن چل رہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے. یہ معاملہ عمران خان صاحب کی پہلے تو ناحق قید ہے، پھر آئسولیشن ہے، جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، کیونکہ علیمہ خانم صاحب کہیں وہ 4-5 گھنٹے ڈیلی ایکسرسائز کرتے، اس کے باوجود یہ ایشو ہے، اور اس سے پہلے آنکھ والا ایشو ہے. اب میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کی فیملی کو آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو پس پردہ ڈال کر ہر ایک کو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پی ٹی آئی میں، ان کو اپنی ضد، انا، مفاد، لڑائی، غصہ، سب چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے عمران خان کی صحت کے معاملے اکٹھے بیٹھ کے اور رائے عمل بنانا چاہیے. اب بناتے ہیں نہیں بناتے دیکھ لیتے ہیں. انکیڈو صاحب پہ بات رہ گئی تھی، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ کم از کم ہم تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پاکستان میں، ہماری فیملی پاکستان میں. میں ان کی 90% چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں، 10% چیزوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو میں کوئی تنقید ان پہ نہیں کرتا، ان کا رائٹ ہے. لیکن انہوں نے جو میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی خبر دی ہے، تو میں اس کو آپ کو بتا چکا ہوں آن اوتھ کہ میرا جو سورس ہے وہ نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں سورس ہی مناسب وقت کے اوپر میں ڈسکلوز کر دوں گا تو آپ کو بتا کون تھا. حالانکہ صافی سورس نہیں بتایا کرتے، لیکن یہ سورس میں بتا دوں گا کہ صحت کا معاملہ ہے، اور کبھی یہ بات نہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کیا تو استعمال ہوئے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم.